रहमत रमज़ान है, ये रहमत रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस माह मुक़द्दस की खूबसूरत घड़ियों में यकीनन आप खूब फ़ैज़ व बरक़ात जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ और हासिल कर रहे होंगे। इस माह मुक़द्दस के क्या कहने कि ये माह मुक़द्दस के आने का क्या खूब इस्तक़बाल है, और जब ये माह मुक़द्दस हमसे रुख़सत होता है तो फिर वो रोज़ादार जो हैं, जो अहले इस्लाम हैं, यकीनन वो अपनी उस कंडीशन में, अपनी उस सिचुएशंस में होते हैं कि इस माह मुक़द्दस को रुख़सत करते हुए तकलीफ़ के आलम में होते हैं। इस माह मुक़द्दस में छोटे से छोटे अमल का बड़े से बड़ा अजर व सवाब है। उस अजर व सवाब से यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को आसान भी बनाते हैं और आसानी का ये अमल जो है वो जारी व सारी रहता है। इस माह मुक़द्दस में जैसे हम ज़िक्र करते हैं कि हमारी तरबियत का महीना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो ज़िंदगी में यकीनन जो दुनियादारी के निज़ाम में हम इस कदर खो चुके होते हैं कि हम दुनिया को बनाने के अमल को तेज़ी से जारी व सारी रखे होते हैं, और आखिरत में के अमाल और आखिरत के लिए क्या तैयारी है यकीनन उससे हम बिल्कुल नज़रअंदाज और बिल्कुल जो क़त्ई ताल्लुक़ आप ये समझ लीजिए कि लफ्ज़ों का चुनाव मैं कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी कंडीशन होती है। आज की हमारी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हम हुस्न इखलाक के हवाले से बात करेंगे। ये एक ऐसा नुक्ता है, ऐसा जो है वो इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी में इसका जो फुक़दान है या हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हुस्न इखलाक से हम कुछ सीखने की, समझने की, वो उस हवाले से बात करेंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में भी इसकी कुछ चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये मौजू जो है हमारा बेसिकली मकसद भी ये है कि हमारे जो तमाम देखने वाले हैं उन तक हम अपने तमाम उलमा कराम और सनाख़ान मुस्तफ़ा जो हमारे प्रोग्राम में मदऊ होते हैं उनसे हम कुछ सीखने की कोशिश कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर सकें। आज हमने फिर तकलीफ़ दी है मुफ्ती मोहम्मद बिलाल अरशद कादरी साहब को कि वो स्पेशली आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और उनसे बात करेंगे। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उस्मान शाह नक्शबंदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप माजूर बच्चों का एक खूबसूरत इदारा जहाँ पर उनको चलना, बोलना, पढ़ना सिखाया जाता है। सलामत रहें ये सब जो हर साल हमारे साथ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा होते हैं। मुफ्ती मोहम्मद बिलाल अरशद कादरी साहब फरमाइएगा, हुस्न इखलाक के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कुरान और हदीस की रोशनी में इस हवाले से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई, हुस्न अखलाक का मतलब है अखलाक का खूबसूरत होना। अखलाक की खूबसूरती को हुस्न अखलाक कहा जाता है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक अज़ीमा पर बराजमान हैं, आपके अखलाक अज़ीम हैं। बहैसियत मुसलमान जब हम इस बात के दावेदार हैं कि हमें हुजूर से महब्बत है और कुरान हमें पाबंद कर रहा है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बेहतरीन नमूना है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करीमा है, तो हमें फिर अखलाक भी वो अपनाने हैं जो हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हैं। और कुरान हमें बता रहा है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आपके अखलाक बड़े अजीम हैं, आप अखलाक अज़ीमा पर बराजमान। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं अखलाक की बुलंदियों को उनके दर्जा कमाल तक पहुँचा दूँ, अखलाक की बुलंदियों को उनके दर्जा कमाल तक पहुँचा दूँ। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दद फरामीन में अखलाक की अच्छाई पर ज़ोर दिया, हुस्न अखलाक पर ज़ोर दिया, और आने वाली उम्मत को इस बात की तरफ राग़िब किया कि जो हुस्न अखलाक है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बल्कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन जो मीज़ान में सबसे वज़नी चीज़ होगी वो यही हुस्न अखलाक होगी। तो ये बहुत बुनियादी चीज़ है, कुरान और हदीस में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جناب، اور اس میں ہم آج بات کر رہے ہیں حسن اخلاق، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے نقطے پہ بات کی. میں چاہوں گا کہ اس کو ہم آگے اگر بڑھائیں تھوڑا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن اخلاق، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ ہم اس سے کیا سیکھیں، اور آپ کا حسن اخلاق کیا تھا کہ آپ نے کفار کو بھی، وہ جو ظلم کی انتہا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ تھا ہمارا ہے اصل جو دین اسلام ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے، اس کو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. کانا خلقہ القرآن، ہمارے حضور کا اخلاق ایسا ہے جیسا کہ قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن نے جس چیز کو اچھا کہا ہے، ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں وہ چیز موجود ہے. سبحان اللہ. قرآن نے جس چیز کو غلط کہا ہے، ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مبرہ ہیں، اس سے پاک ہیں. کان خلقہ القرآن. اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ام المومنین، مومنین کی ماں ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے. اب میاں بیوی میں جو تعلق ہوتا ہے بڑا بے تکلفی والا ہوتا ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بڑا بے تکلفی والا ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہ ام المومنین فرما رہی ہیں، مطلب وہ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی فرما رہی ہیں. اس میں بناوٹ کا، دکھاوے کا، تکلف کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے. حقیقت میں حضور کے اخلاق ایسے ہیں جیسا کہ قرآن. اور یہاں پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گار ہیں، 10 سال کا عرصہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے. اب ان کے ساتھ تعلق بھی بڑا بے تکلفانہ تھا. ان کے یہ الفاظ کتب احادیث میں موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیہودہ گفتگو میرے ساتھ نہیں فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غیر مناسب طریقے سے میرے ساتھ بات نہیں کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج ہمارے ہاں جو ملازمین ہیں، جب ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو پہلوں کے سارے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. لیکن انس بن مالک جو حضور کے 10 سال خدمت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیا کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں کیا. یہ گواہی حضور کے گھر سے مل رہی ہے. سبحان. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ امہات المومنین، حضور کی ازواج سے خطاب فرماتا ہے کہ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، اگر تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ آسودہ حالت نہیں ہے، بہت زیادہ سہولیات نہیں ہیں، تو اگر تم اس حالت پر راضی نہیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیاوی زیب و زینت چاہیے، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. اب 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں حضور کے عقد میں. ہمارے ہاں جس کی 2 بیویاں ہوں اس کا تو جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 9 ازواج حضور کے عقد میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جا رہا ہے کہ چاہتے ہو تو تمہیں دنیاوی زیب و زینت دے دی جائے. لیکن ایسے میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ سنائی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جلدی میں فیصلہ نہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا. جواب کیا دیا ام المومنین؟ ام المومنین نے جواب عرض کی افیکا استشیر ابوی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں نے اپنے والدین سے مشورہ کرنا، بل اختار اللہ و رسولہ، میں دنیاوی زیب و زینت کو ٹھوکر مارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرتا ہوں. آگے بڑھیں، تمام ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا کہ ہمیں دنیاوی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہمیں حضور کی معیت چاہیے. حضور کا اخلاق ایسا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آ جاتا ہے وہ حضور کا گرویدہ ہو جاتا ہے. کان خلقہ القرآن، چمکتا دمکتا ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ
جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا ظاہری طور پر، اور مسلمانوں کو بڑا ستایا، بڑی تکالیف دیں۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے لوگ ایک قیدی کی شکل میں سامنے موجود ہیں۔ حضور کا ایک حکم ہوتا، خون کی ندیاں بہہ جاتی، حضور کا ایک اشارہ ہوتا تو یہ سارے لوگ جو ستانے والے تھے ان کو ان کے کیے کی سزا دی جاتی۔ لیکن ایسے موقع پر بھی حضور نے آنے والی امت کو جو حسن اخلاق کا درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ما ظنکم بی، اے لوگوں میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ تو ان کو پتا تھا کہ یا رحمت للعالمین، انہوں نے کیا کہا؟ اخن کریم وابن اخین کریم، آپ خود بھی کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں، کریم گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی باد پرس نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی کیا مثال پیش کی۔ جانی دشمن حضور کے سامنے حضور سب کو بغیر کسی فدیے کے معاوضے کے سب کو معاف فرما رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مفتی محمد بلال ارشد قادری صاحب حسن اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں۔ برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرتے ہوئے سیٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس اور کیئر اینڈ خوب کے تعاون سے سید محمد عثمان شاہ نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خدی عقیدت پیش کریں گے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں،
اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے یا رسول اللہ، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، اور ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہے، سپردنی کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اللہ کیا کہنے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاک ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے حسن اخلاق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، میں چاہوں گا کہ آپ کا حسن اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ ہم آج کے اگر سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں اپنے اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں، والدین کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہے، تو آپ کے حسن اخلاق سے ہم کیا چیز اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ عرفان بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا، تو ہمارے حضور علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ بالخصوص سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا محبت والا تعلق ہے، سلوک ہے، وہ کتب احادیث میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تو یہ کھڑی ہو جاتی، کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا استقبال کرتی اور بیٹھنے کے لیے جگہ پیش کرتی۔ اب حضور کا بھی یہی معمول تھا
حضور کا بھی یہی معمول تھا کہ جب سیدہ تشریف لاتی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، تو حضور بھی کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال فرماتے، ان کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے جگہ عطا فرماتے۔ اس میں میں نے یہ بات اس وجہ سے عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹوں کو تو خصوصی طور پر بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بڑا پیار محبت کے ساتھ، بیٹیوں کے بارے میں ذرا صرف نظر کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں ذرا کہتے ہیں ہتھولا رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے حضور علیہ السلام اپنی شاہزادیوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کا پیار والا تعلق ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے حضور علیہ السلام ان کے لیے اپنی نماز کے سجدے کو دراز فرما دیتے، نماز کے سجدے کو، تو ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے، لیکن صرف اپنے بچوں کے ساتھ پیار نہ کرتے، اپنوں کے ساتھ تو کرتے لیکن صرف اپنوں کے ساتھ پیار نہ کرتے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، سیدنا زید بن، ان کے شہزادے ہیں اسامہ۔ حضور علیہ السلام جس طرح حسنین کریمین کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے خدمت گار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی یہ شفقت تمام بچوں کے لیے تھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت سے پیش آتے، اور جو دوسروں کے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اسی طرح شفقت سے پیش آتے۔ تو شفقت تو حضور سب کے ساتھ فرماتے، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے آئی نہیں۔ تو یہ ہے شفقت والا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اصلاح کرنا، غلط کام پر اصلاح کرنا۔ ہمارے حضور علیہ السلام شفقت بھی فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی غلط کام دیکھتے تو اصلاح بھی فرماتے تھے۔ مشہور حدیث پاک صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے سین میں، جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اب نابالغ ہیں، شریعت کے مخاطب نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، نابالغ ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں منہ میں ڈال، میرے حضور علیہ السلام جلدی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں باہر نکالو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ مطلب پیار محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں پر اصلاح کی ضرورت ہو تو ہمارے حضور علیہ السلام وہاں پر اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور جہاں پر اصلاح کرنی پڑے وہاں پر اصلاح بھی کریں۔ پیار محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن غلطیوں کی اصلاح اس کی حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا قبلہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی۔ میں چاہوں گا کہ ہم آج کے سوسائٹی میں، آج کے دور میں حسن اخلاق کو کہیں پہ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی کمی ہے، کس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تاکہ ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں اس چیز کی جو کمی ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہماری سوسائٹی میں دوبارہ آئے، یہ چیز ہم اڈاپٹ کریں۔ اور میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اڈاپٹ کرنا، کیونکہ ہم اگر اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر کسی چیز کی جب نفی یا کمی ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کا یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، حسن اخلاق کی وہ خوبصورت عادت اپنائیں، اور یہ رویہ جو ہے دوسروں کے ساتھ آپ کی پیار محبت کا جب رویہ آپ اپنائیں گے تو یقیناً رشتوں میں بھی مٹھاس آئے گی، اور جو دوریاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قدورتیں ہیں، نفرت ہے، غصہ ہے، وہ بھی ختم ہوگا۔ اس میں عرفان بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اخلاق کہتے کس کو ہیں۔ اچھے طریقے سے بولنا، اچھے انداز سے بات چیت کرنا، یہ اخلاق ہے، لیکن صرف یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق ایک بڑا جامع لفظ ہے، ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ اس میں میٹھے بول بھی شامل ہیں، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، معاملات کرنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ لیکن حسن اخلاق کے اور بھی معنی ہیں۔ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے
کہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں تو تجارت کے بارے میں جو شرعی آداب ہیں ان کو بجا لانا یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ آپ ایک استاذ ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ کا جو منصب تقاضے کرتا ہے پڑھائی کے والے سے، تدریس کے والے سے، ان کو پورا کرنا یہ بھی حسن اخلاق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ اخلاق ایک درخت ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ سچ بھی اس کی ایک شاخ ہو گئی، وعدے کی پابندی بھی اس کی شاخ ہو گئی، فحاشی اور یعنی سے دور رہنا بھی اس کی ایک شاخ ہو گئی، پاک دامنی بھی اس کی ایک شاخ ہو گئی، رزق حلال کے لیے محنت کرنا بھی اس کی ایک شاخ ہو گئی، اور مہمانوں کی تکریم کرنا، ان کی عزت افزائی کرنا یہ بھی ایک شاخ ہو گئی۔ مطلب اخلاق ایک جامع لفظ ہے، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ساری اس اخلاق کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ تو آج کے دور میں ہمیں اپنے ہر معاملے میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خوبصورتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خوبصورتی نہ ہمیں ٹی وی سے ملے گی، نہ ہمیں اغیار سے ملے گی، وہ خوبصورتی ہمیں صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب مفتی محمد بلال اشرقاری صاحب، حسن اخلاق کے حوالے سے کیا خوبصورت جو وقت ہمیں میسر ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے مختلف احادیث کی روشنی میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے کیا ہی کہنے آپ سے وہ کی روشنی میں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے حوالے سے باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک مختصر سا یہاں پہ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو۔ رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی اے نیوز سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان راجہ۔ برکتوں اور رحمتوں کا یہ ماہ مقدس، اس ماہ مقدس میں یقیناً آپ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو دسترخوان سجتا ہے، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ اس ماہ مقدس میں ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں اپنے اوس پڑوس ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں یا جن کے دسترخوان پہ ان چیزوں کی کمی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نام مہینہ جو ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے کہ ہم وہ جو ہمیں چیزیں میسر ہیں ہم ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہوئے ساتھ لے کر چلیں، تو یقیناً اس کا کیا اجر و ثواب ہے اور کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون حاصل ہے سیٹیز لائف اسٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ خوب کے تعاون سے سید محمد عثمان شاہ نقشبندی صاحب موجود ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ حرز جان ذکر شفاعت کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقشے پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے
بن کر فقیر بے نواؤ فکر ثروت کیجئے، بے نواؤ فکر ثروت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے۔ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، اور جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ صاحب سید محمد عثمان شاہ نقشبندی صاحب، اب دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ۔ حسن اخلاق پہ ہم نے آج بات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق کے حوالے سے، جیسے مفتی محمد بلال اشرف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ صرف ایک نقطہ ہی نہیں کہ آپ کا بولنا یا آپ کا ملنا ہی حسن اخلاق نہیں، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ شاخوں میں اگر ہم روڈ پر ٹریفک کے دوران عجلت میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اگر ہم نرمی رکھیں، ایک دوسرے کو پہل کی اجازت دی جائے تو یقین کیجئے اس میں بھی آپ میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کسی چلتے ہوئے مسافر کی مدد کر دیں گے، اس میں بھی آپ اگر پہل کریں گے یقین اس کام کو کرنے کی، تو اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو انعام ہوگا اس کے کیا کہنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے اوس پڑوس میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ جو پہلے ادوار میں وہ ہوتا تھا، ہمارے بڑے اکثر ہمیں یہ بات اب ہماری تربیت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب کہ 2-3 دن گلی محلے میں کوئی بزرگ یا بڑے نظر نہیں آتے تھے تو دوسرے تیسرے دن ہم ان کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ ہمیں نظر نہیں آئے، آپ کا حال احوال پوچھ لیں۔ وہ جو بیمار تھا، وہ جو تکلیف میں ہوتا تھا، تو وہ شخص ان کی تیمارداری کرنے کے بعد آدھا تو وہیں ٹھیک ہو جاتا تھا کہ کس قدر وقت نکال کے کوئی آپ کی تیمارداری کے لیے آتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے
بہت دور ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا جب کوئی وقت ہوتا تھا تو بڑھ چڑھ اٹھ کر ان کی مدد کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر اس میں شامل ہوتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں ہم ایک دوسرے کا جو اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں، یہ وقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی کی ہنسی کا باعث بن رہے ہیں تو کل وہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت کو جب ہم مد نظر رکھیں گے تو یقین کہ جب ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ مفتی محمد بلال ارشد قاری صاحب اور سید محمد عثمان شاہ نقشبندی صاحب، ایک بار آپ دونوں مہمان شخصیات کا تہہ دل سے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ نے سماعت فرمائی سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ خوب کتاب ان سے۔ اپنے میزبان عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ رحمت